खमिया करो। खमिया का मतलब है इंग्लिश में टॉलरेंस। सब्र है दुख के ऊपर होता है, और टॉलरेंस दूसरे आदमी की बदी बुराई को उठा लेना और रिटेलिएट नहीं करना, बदला नहीं लेना, ये है खमिया। हमारी नेचर में यह है कि किसी ने हमको कुछ तकलीफ दी तो हम बदला ले लेते हैं, गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, केस कर देते हैं, शिकायतें करते हैं। इबादत वाले के लिए यह रास्ता नहीं है। टॉलरेट करो, बख्श दो दिन करो। एक आदमी हमारी जमात में से निकल गया है, यहां से इधर का ही आदमी है, असल कराची का है, उससे भी पहले बॉम्बे में था, नातबार हो गया है। उसकी कुछ बातें निकली हजरत इमाम के हुजूर में, तो सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा और ये वारे का डिफरेंस बताता हूं। मौलाना हजरत इमाम, वारे का डिफरेंस जो होता है ना, वो जमात के ईमान की हालत पर होता है। जैसा जमात के अंदर ईमान होता है, ऐसा इमाम का वारा होता है। बिल्कुल बुद्धू बेकिस्म के लोग होंगे तो हो सकता है कि वो इमाम का वारा गर्म होवे, लेकिन जब लोग समझदार बनते हैं या कम ईमान वाले बन जाते हैं तो वो वारा जुदा होता है। हर इमाम का वारा जमात की हालत के ऊपर होता है। तो हजरत इमाम उस ऑफिसर को कहते हैं, आफ्टर ऑल ही हैड मेड माई बैयत। कुछ एक बात निकली कि खुदावन फलाना आदमी ऐसा 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 है। तो हजरत इमाम कहते हैं कि वो इस्माइली था, जब ही तो मेरी बैयत की थी। इसके लिए मौला ने जो कहना था वो कह दिया। ये टॉलरेंस है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाली हुई बेटी थी, पाला हुआ एक बेटा भी था। एक पाली हुई लड़की थी जिसको एक आदमी ने मार डाला। लेकिन जब भी इस्लाम का जोर बहुत बढ़ गया और सारा अरबस्तान मुसलमान बन गया, और ये बात बनी फतह मक्का के बाद, हिजरी सन 7 के बाद, तो उस वक्त उस आदमी को पकड़ाया गया। वो काफिर था, वाशी नाम था उसका। नबी करीम ऊंट पे बैठे हैं और ये आखिरी हज के मौके की बात है जो हिजरी सन 8 में हुआ ना, आखिरी हज 10 में हुआ। ये उस वक्त की बात है फतह मक्का की। तो इसको जब भी पकड़ के लाए तो नबी ने ऐसा मुंह फिरा लिया और सामने हाथ रख दिया कि वो नजर न आवे। फरमाया इसको छोड़ दो। या नबी आपकी बेटी का कातिल है, फरमाया इसको छोड़। मैंने उसको माफ किया, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी। क्यों शक्ल नहीं देखी? इसलिए कि मुमकिन है मेरे दिल के अंदर यह ख्याल पैदा हो जाए कि इसने मेरी पाली हुई बेटी को मार डाला। हुजूर ने मुंह फेरा दिया, कहा इसको मैंने माफ किया। ये टॉलरेंस है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के सामने उनकी एक कजिन बहन थी हाजी बीबी, उसने केस किया। 3 बरस केस चला और केस हार गई। हाजी बीबी का केस बहुत मशहूर है। उसके ऊपर 3.5 लाख रुपया, वो 100 बरस पहले का 3.5 लाख रुपया उसके ऊपर केस का कॉस्ट पड़ी। बहुत रोई धोई, गले में पछेड़ी डाल के हाथ बांध के भाई को कहती है कि मैं तो खाक सिया हो गई, तेरे खिलाफ मैंने केस करके मैंने बहुत भूल की। अब ये मैं पैसे कैसे भरूं? मेरे पास कुछ भी नहीं, खाने को नहीं। उस वक्त तक उसका हस्बैंड गुजर गया था, आका मुच्छुल शाह।
इमाम फरमाया, हाजी बीबी, मुझे तेरी एक चीज भी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें कर्जा मुआफ किया, 3.5 लाख रुपया जो कॉस्ट पड़ी वो मुआफ किया, और फरमान किया कि जब तक तू जीती रहेगी मैं तुझे 500 रुपए देता रहूंगा। खाने पीने के लिए 3 बरस तक दुश्मनी की, बड़ा हैरान किया, बड़ा प्रोपेगेंडा किया, इमाम ने बख्श दिया और ऊपर से उसको 500 रुपए की इनायत की। ये टॉलरेंस है। ये तो खैर इमाम है, उसकी तो बातें खुदाई बातें हैं, लेकिन हमको उसमें से सीखने की एग्जाम्पल्स मिलती है। पूना के जमात खाने में से मौला बाहर निकले, सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा था। एक बदख्शानी, उसको काला कोढ़ हुआ था। काला कोढ़ आदमी के बदन को आहिस्ता आहिस्ता घुला देता है। एक साबुन का केक लेके पानी में फेंक दो, किस तरह वो आस्ते आस्ते घुल जाता है। कोढ़ के अंदर हाथ पांव की उंगलियां झड़ जाती हैं, आस्ते आस्ते गल जाती हैं, सारा हाथ निकल जाता है, बाजू निकल जाते हैं, घुटने तलक या कूले तलक पांव निकल जाते हैं, बदन घुलता जाता है, सूख सूख के खरता जाता है। एक बदख्शानी इस बीमारी में था, जमात के पास नहीं आया क्योंकि चेपी रोग है। दूर एक झाड़ के नीचे हाथ बांध के, उसके उंगलियां झड़ चुकी थी, हाथ बांध के वो खड़ा था ताकि दूर से अपने महबूब को देख ले। नजदीक आने की ना उसने हिम्मत की, ना उसने इरादा किया। मौला जब बाहर निकले, उसकी तरफ नजर पहुंची, साहब चलते चलते उसके नजदीक आए, झुक के उसने मौला को सलाम किया। खाना आबाद, माँ बाप उसको पूछते हैं फारसी में, कैसे हो तुम? हंस के कहा, बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं खुदावंद, तेरी मेहरबानी है, बहुत अच्छा हूं। ज़ाहिर बदन की ये हालत है, उसके मुंह के ऊपर कोई भी गम नहीं, उसके मुंह के ऊपर कोई भी उदासी नहीं। बहुत अच्छा है खुदावंद, बहुत अच्छा। कुछ कहना है? कुछ नहीं, तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। उसने कोई शिकायत नहीं की अपने जीवन के दुख की। बदन की ऐसी खराब हालत के लिए भी उसने इमाम को नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ कर, मैं ठीक हो जाऊं, नहीं। खुशी था, आभार। 1963 में मैं ईरान गया और सारे ईरान की मैंने मुसाफरी की। ईरान से वापस आके जब मैंने दारुस्सलाम के जमात खाने के अंदर ईरान की बातें की तो जमात इस तरह से रोती थी जैसे किसी मैयत की खबर दी हो गए। मगर ये रोना इश्क मोहब्बत का रोना था, गम और उदासी का रोना न था। ईरान में हमारे 12 लाख इस्माइली हैं और ज्यादातर वो लोग किरमान, महलात, इस इलाके में, सब्जवार के इलाके के अंदर के जहां आलमूत है, बाकू के इलाके के अंदर के जो आधा बाकू ईरान में और आधा रशिया में है, और रशियन बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ इस्माइली ही इस्माइली हैं। गांव के गांव इस्माइली हैं, एक भी नॉन इस्माइली उन गांवों में नहीं। 6 महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ की वजह से पानी नहीं मिलता। आग जला के, और आग का बर्तन भी उनको बेचारों को लकड़ी बहुत मुश्किल और तकलीफ से मिलती है, मगर आग जला के बर्फ को पिघलावें, वो पानी पिए, हाइजीनिक के लिए पानी भी ठीक नहीं। जब सर्दी का मौसम खत्म हो जावे तो गर्मी भी इतनी पड़े कि बेहिसाब। ये पानी फिर नदियां के अंदर चला जावे और उनके खेतर को मिले, लेकिन 2-3 महीने के बाद ये सूख जावे, फिर उनको पानी नहीं मिले। पानी की तंगी और अछत
اور سردی کے اندر رہنے کی وجہ سے اور کوئی اچھی خوراک ان کے پاس نہیں، آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے بدن میں، آکسیجن بھی گھٹ جاتی ہے، تو کئی لوگوں کو چمڑی کا روگ بھی ہوتا ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور کئیوں کو گوئٹر کی بیماری ہوتی ہے جو تھائرائیڈ گلینڈ کی وجہ سے رہتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کے میں رو پڑتا تھا، اتنی غریبی اور اتنی بیماری ایران کے لوگوں کو دیکھ کے میں بے چین ہو گیا۔ میں جہاں جہاں جاؤں ان کے واسطے ہمدردی کے شبد بولوں، دعائیں کروں، اور پھر پوچھوں کہ حضرت امام کو جو رپورٹ بھیجوں گا اس میں تمہیں کچھ بولنا ہے؟ سارے ایران میں ایک بھی آدمی نے مجھے نہیں کہا کہ میری حضرت امام تلک یہ عرض لے جانا، بالکل نہیں۔ آنکھیں چلی گئی ہیں، شریر میں بدن میں بیماریاں ہیں، غریبی بے حساب ہے، 6 مہینے تک پانی نہیں ملتا، ایسی خراب حالت میں بھی رہنے پر بھی وہ شام کو جماعت خانے میں آویں، بال بچے سب آویں، دعا پڑھیں۔ جماعت خانوں کے اندر نیچے صرف مٹی، کوئی چٹائی نہیں، کوئی چادر نہیں، کچھ نہیں۔ بعض جماعت خانوں میں گیا تو انہوں نے میرے لیے کارپیٹ رکھا، مگر میں نے وہ اٹھوا دیا۔ مکھی کامڑیا خود بھی دھوڑ میں بیٹھے۔ ابھی بہت سی جگہوں کے اوپر امام کی طرف سے نوے جماعت خانے بنے، چٹائیاں آئی ہیں، بتیاں آئی ہیں، جماعت خانوں میں بتی نہیں۔ ان کی غریبی کی وجہ سے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بتیاں خرید سکتے۔ شام سورج ڈوبنے سے پہلے جماعت خانے میں آویں، دعا پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے ساری جماعت 500 دانے کی تسبیح نکالے، 500 دانے کی یا علی کی تسبیح نکالے، پیر شاہ کا جاپ کریں۔ پھر جب جماعت بیٹھ جاوے، مکھی ایک پاٹ پڑھے، کمڑیا دوسرا پاٹ پڑھے، بازو میں بیٹھے والا تیسرا پاٹ پڑھے، ساری جماعت بچے بھی چھوٹے چھوٹے گنان کا ایک پاٹ پڑھے، فارسی زبان کے گنان، ناصر خسرو کے لکھے ہوئے، شمس تبریز کے کلیات میں سے اٹھائے ہوئے وہ مناجات کو گنان کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ ساری جماعت پڑھے، بھلے ایک پاٹ 10 دفعہ ریپیٹ ہوئے، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن جماعت میں حاضر مجلس سب پاٹ پڑھے ایک ایک۔ اس کے بعد دوسری دعا پڑھیں۔ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے بال بچوں کو لے کے گھر چلے جاویں، بڑی عمر کے لوگ، عورت مرد جماعت خانے میں صبح تک بیٹھے رہیں، ساری رات بیٹھ کے بندگی کرے، کوئی بھی سوے نہیں، ساری رات بیٹھ کے عبادت کریں۔ ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، ان کو بیت الخیال کے کام کی بخشش امام کی طرف سے نہیں ملی ہوئی۔ لیکن میں بہت سی جگہوں کے اوپر گھوما، 1.5 مہینہ میں نے سفر کیا، میں ان کے منہ میں انگلیاں ڈال کے پوچھتا رہا کہ تمہارے کوئی دکھ ہوئے تو میں صاحب کو لکھوں۔ مجھے ایک بھی ایرانی نے نہیں کہا کہ یہ بات ماں باپ کو لکھو کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت دکھی ہیں، بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ ان کے دل کا آنند دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے، ان کے دل کا ایمان کا جذبہ دیکھ کے مجھے خود اپنے آپ کے اوپر شرم آتی تھی کہ میں ان کے سامنے ایک مٹھی خاک جتنا بھی نہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ اس بدخشانی کو امام نے بہت دعا عزیز فرمائی، مگر اس نے نہیں کہا کہ میں دکھی ہوں۔ ہم کو تھوڑا سا دنیا کا دکھ پڑتا ہے، ہم پکار کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر، ہمارے اندر سہنشیلتا اتنی مٹ چکی ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا دکھ بھی ہم کو بہت لگتا ہے۔ ہم کبھی مولا کو عریضے لکھتے ہیں، ہم کبھی ستاڑے ڈلواتے ہیں، ہم کبھی یہ کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ دنیا کے دکھوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کر سکیں۔ امام کی طرف سے ملے ہوئے جو دکھ ہیں ان دکھوں کو اٹھا لینا بھی اور اس کی کوئی شکایت نہ کرنا عبادت میں شامل ہے۔
میں اپنی باتوں میں کہتا آیا ہوں کہ جو عبادت ہے نا، جس کو ہم گجراتی زبان میں سیوا کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیج لگایا، ادھر دروازے پہ کھڑا رہا، یہ والنٹیئر بن گیا نا، بس یہ سیوا ہے۔ ارے تسبیح لے کے بیٹھے ہو، یہ بھی سیوا ہے۔ دل میں مولا کو یاد کر رہے ہو، یہ بھی سیوا ہے، کیونکہ سیوا عبادت ہے۔ ظاہری فزیکل سیوا، فزیکل خدمت کرنا بہت اچھا ہے، یہ ہماری روح کو اونچا اٹھاتا ہے۔ سیوا تو سیوا سچے من کیجیے، اب کچھ دیا نہ جائے، سچے دل سے سیوا کرو۔ یہاں سیوا کا مطلب ہے یاد کرنا، عبادت کرنا۔ مکھی کمڑیا بیٹھے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، والنٹیئر کھڑے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، نادی کرنے والے سیوا کر رہے ہیں، پانی پلانے والے سیوا کر رہے ہیں، یہ چٹائیاں صاف کرنے والے سیوا کر رہے ہیں۔ سیوا کے تو ہزاروں طریقے ہیں، اور جو سیوا ہوتی ہے اپنی طاقت اور شکتی سے ہوتی ہے۔ دھنی ماں باپ سلطان محمد شاہ داتار گاڑی سے اترے، درخانہ بامبے کی بات کرتا ہے، مکھی کمڑیا ساتھ تھے۔ مکھی نے کہا خداوند ایک تکلیف ہو گئی ہے۔ کیا ہے مکھی؟ خداوند یہ جو ایلیویٹر نہ، لفٹ ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، ہم دادر سے جائیں گے، سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے۔ جلدی سے انتظام کیا گیا، لوگوں کو ہٹایا گیا، کارپیٹ بچھایا۔ مولا موٹر سے عموماً ادھر جایا کرتے تھے لفٹ میں، اس دن لفٹ خراب تھی، سب ادھر مردوں کی سائڈ میں سیڑھیوں سے چڑھنے لگے۔ آپ میں سے کوئی نے درخانہ بامبے کا دیکھا ہے تو اس کو یہ خیال ہوگا 6-6 انچ کے سٹیپ سے آستے 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 مولا اوپر چڑھتے گئے۔ ابھی سیڑھی اوپر جاتی ہے، پھر فلیٹ جگہ آتی ہے، پھر سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، تو اس آدھی جگہ کے اوپر کرسی رکھی گئی کہ مولا تھوڑا سانس لے گئے، تھک گیا ہے، تو مولا کرسی پہ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا تو جو سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، اس سیڑھیوں کے اوپر ایک 8 برس کا لڑکا یا 9 برس کا لڑکا، اتنا بڑا پانی کا جگ کہ وہ جگ اس کی کمر تک آتا تھا۔ مولانا سلطان محمد سے دیکھ کے تعجب کیا۔ صاحب اس کو پوچھتے ہیں تم یہ کیا لے جاتے ہو؟ خدا پانی لے جاتے۔ یہ تم اٹھاتے ہو؟ ہاں صاحب۔ گونڈے کی ٹوپی پہنی تھی لال رنگ کی، یونیفارم پہنی تھی اسکاؤٹ کی۔ اتنا بڑا جگ اٹھا لیتے ہو؟ ہاں صاحب۔ کیسے اٹھاتے ہو؟ تو اوپر کی سیڑھی پہ چڑھا، نیچے جھک کے جگ کو اٹھایا، اس جگہ رکھا، پھر اوپر چڑھا، پھر اس کو اٹھایا، ایسا رکھا۔ امام اتنا خوش ہوا، وہ اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر رہا تھا۔ جگ اٹھا کے اوپر جا نہیں سکتا تھا، لیکن ایک ایک سیڑھی کے اوپر چڑھ چڑھ کے وہ جگ کو اوپر لے جاتا تھا۔ مولا اٹھے، اس کے پاس گئے، نزدیک بلایا، اس کو اپنی بغل میں لیا، اس کی گال پہ ہاتھ پھیراتا رہا، بہت پیار کیا، بہت پیار کیا۔ سب اس کو کہتے ہیں تم جماعت کو پانی پلاتے ہو، آخرت میں میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اوپر آ کے جماعت میں یہ فرمان کیا، یہ خدمت ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ کر رہا ہے۔ خدمت کے تو بہت سے روپ ہیں، ہزاروں طریقے سے خدمت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی بھائی بہن کی کچھ مدد کی ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا، یہ خدمت ہے۔ کسی کا کام کر دیا، یہ خدمت ہے۔ خدمت عبادت کی جان ہے، فزیکل خدمت عبادت کی جان ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں جو خامی ہوتی ہے، خدمت اس جگہ کو پورا کرتی ہے۔ عبادت ہمارے لیڈرز کسی بھی پوزیشن میں ہو گئے، اگر وہ سچے دل سے حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں،
کوئی طرح کی بڑائی یا عذر نہیں ہے تو ان کی یہ سروس خدمت عبادت ہے۔ یہ جو چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دینداروں، یہ ہمارے مذہب کی جان ہے، یہ ہمارے مذہب کے طریقے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول بھی تھے، تو ان کو خدا تعالیٰ نے جب ایک امتحان میں ڈالا، پاس ہو گئے، تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کو نیچے گرا دیا کہ اوپر اٹھایا؟ اس کو امام بنا کے اس نے نیچے گرایا کہ امام بنا کے اونچا کیا؟ پروموشن دیا کہ ڈیموشن دیا؟ کیونکہ خدا خوش ہو گیا تو پروموشن دیا نا۔ تو نبی تو تھا، وہ رسول بھی تھا، مگر اس کو اونچا کیا امام بنا کے۔ ہم اسماعیلی اس نقطے کو جانتے ہیں کہ جو امامت کا درجہ ہے وہ نبوت سے برتر ہے۔ نبی پوسٹ مین ہے، خدا اس کو وہی بھیجتا ہے اور وہ وہی لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ امام جو ہے وہ حاکم ہے۔ ہاں، رسول اللہ کو یہ فرمان ضرور کیا کہ یہ عرب جب تک تمہیں اپنا حاکم نہیں مانتے تب تک ان کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے بعد اور بخشش دی، اور وہ تھی امامت۔ ابراہیم علیہ السلام کے 4000 ساڑھے 4000 برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ 360 آئیڈولز تھے کعبہ کے اندر، 360 بت تھے کعبہ کے اندر۔ مکہ جیتا گیا، علی نبی دونوں نے جا کے بت توڑنے شروع کیے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں ہم بھی اندر آیا، فرمایا تمہارا کام نہیں، تم باہر رہو۔ صرف علی اور نبی ہی اندر ان بتوں کو توڑتے رہے۔ کوئی لکڑی کے بنے تھے، کچھ مٹی کے بنے ہوئے تھے، کرتے کرتے کچھ ایسا بت تھا کہ بہت اونچا تھا، رسول اکرم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ نبی کریم 6 فٹ کے تھے، حضرت مرتضی علی 5 فٹ کے تھے۔ جب نبی کریم کا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا تو علی کہتے ہیں یا رسول میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ فرمایا نہیں علی، ایسا نہیں ہوگا، تو میرے کندھے پہ چڑھ جا۔ تو حضرت مرتضی علی رسول اللہ کے کندھے پہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اوپر چڑھ کے اس بت کو پھینکا۔ اے مومن، کیا سمجھے ہو؟ مرتضی علی رسول اللہ کے اوپر چڑھ کے بت کو گرایا، رائٹ سائڈ پہ، داہنے کندھے پہ، رائٹ شولڈر کے پاس، یہاں گردن کے نیچے کبوتر کے انڈے جتنی موٹی یہاں مہر تھی، جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان عالم جو ہے، یہ جو رستے میں دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، ان کی بات نہیں کرتا، عالم مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ادھر مہر نبوت تھی، کبوتر کے انڈے جتنی بڑی، اس پہ محمد رسول اللہ قدرت سے لکھا ہوا تھا، اور یہ مہر نبوت بچپن سے تھی، پیدائش کے وقت تھی۔ جیسے جیسے بدن بڑا ہوتا گیا وہ مہر بھی بڑی ہوتی گئی۔ اب مرتضی علی کا پاؤں اس مہر کے اوپر ہے، مہر نبوت کے اوپر مرتضی علی کا پاؤں پڑا ہے۔ اے مومنو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے مذہب کو پہچانو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، اس کے اوپر خیال کرو کہ ہمارا مذہب کہاں سے آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور پاؤں کے نیچے مہر نبوت ہے۔ یہ مہر نبوت کسی نبی کو نہیں تھی، نبی آخر الزمان کو تھی، خاتم المرسلین کو یہ نبوت کی مہر تھی کہ جو علی کے پاؤں کے نیچے پڑی ہے۔
اس میں ایک بڑا راز ہے، بڑا بھید ہے. یہ دونوں نور ہیں، امام بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے. یہ دونوں اللہ کا نور ہے. اللہ کے ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو ہم شمسی کہتے ہیں. شمسی نام جو ہیں یعنی کہ سورج کی طرح گرم نام، اور دوسرے نام ہیں وہ قمری نام ہے، چاند کی طرح ٹھنڈے. چاند خود روشن نہیں ہے، چاند میں روشنی نہیں، سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے. خدا کے ان ناموں کے اندر جس کو ہم شمسی اور قمری کہتے ہیں، اس کے دو حصے کر دیے گئے. جو شمسی نام ہے اس کو عالموں نے اس میں خدا تعالیٰ کے وہ جلالی کہا ہے. اس میں جلالی، جلال کہتے ہیں دبدبے کو، اتھارٹی کو، پاور کو، اور وہ گرم ہوتے ہیں، روب والے ہوتے ہیں. دوسرے ناموں کو جو قمری نام ہے ان کو عالموں نے جمالی کہا. جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. جلالی نام جو ہے وہ اتھارٹی والا ہے، جمالی نام جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، سبمسو ہے. نبیوں کی صفتیں جمالی ہیں، اماموں کی صفتیں جلالی ہیں. امام اتھارٹی والا ہے، نبی پوسٹ مین ہے، خدا کی وحی لوگوں کو سکھاتا ہے. نبی امام کے ساتھ رہتا ہے. ہر نبی کے ساتھ ایک امام تھا، اور ہر امام کے وقت ایک نبی ضرور ہوتا ہے. اسی کو ہم اسماعیلی لوگوں نے اپنے پرشین پیریڈ کے اندر، جس طرح عربی پیریڈ کے اندر ہم پیر کو حجت الامام کہتے تھے، اور فارسی پیریڈ کے اندر ہم اس کو نام پیر بنا دیا. پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے، اور امام ہے وہ علی کا نور ہے. امام شمسی صفت رکھتا ہے، اور جو پیر ہے وہ قمری صفت رکھتا ہے. امام جو ہے وہ پدر کی طرح، باپ کی طرح اتھارٹیٹیو ہے، اور جو پیر ہے وہ ماں کی طرح نرم، پیار کرنے والا، بخش دینے والا، ماں کی طرح سافٹ ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ حضرت امام کے تعلیقے میں آتا ہے، I give you my best paternal maternal blessings. پدرانہ اور مادرانہ، باپ جیسی، فادر جیسی دعا آسیس دیتا ہوں، ماں جیسی دعا آسیس دیتا ہوں. یہ دو صفتیں اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ سے نکلی ہیں. جلالی اور جمالی ناموں کی اسٹڈی کرو. صوفیہ لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن یہ عام مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ہم خود اسماعیلیوں کو بھی اس بات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ تعالیٰ کے حضور میں کاشی ایوارڈ میں سے ایک اپنا اسماعیلی کھیڑوت 70 برس کا بوڑھا اپنے کھیتر میں سے تھوڑے سے میلنس لے کے آیا. ہم اس کو چبڑا کہتے ہیں. میلنس لے کے آیا. 2-3 دن کی مسافری تھی. جب بمبے پہنچا تو میلنس تھے نا وہ بہت نرم ہو گئے. ایسا پکڑو تو ہاتھ اندر چلے جاوے. اب اس بوڑھے کو پتا نہیں ہے کہ یہ میلن نرم ہو گئے ہیں، اب یہ کھانے کے لائق نہیں، مگر یہ نیت کر کے لایا تھا کہ میں مولا باپا کو اپنے کھیتر کے میلنس کھلاؤں. ادھر جب ہی آیا پہنچا، صبح ٹرین میں سے نکلا ارلی مارننگ، ادھر آ کے حسن آباد پتہ لگا کہ مولانا حضرت امام 9 بجے آئیں گے. بہت خوش ہوا، جلدی سے جا کے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بپڑے صاف کیے، اور یہ میلن کا ایک چھوٹا سا تھیلا جو لے کے آیا تھا، کپڑے کی بیگ تھی، یہ لے کے تو ادھر گیا. ابھی وہ بھلنی کی طرح یہ بھی مورخ تھا مگر محبت والا تھا. اس میں مینرز یا عقل نہیں تھی، عورت نہیں تھی. مکھی کو جا کے کہتا ہے میں اپنے کھیتر کے یہ میں میلنس لایا ہوں، آپ کسی مہمانی میں رکھ لو، مولا کے لیے لایا ہوں. مکھی نے یہ بھی کھول کے دیکھا تو
बात आने लगी सड़ी हुई। उसको कहते हैं तुम कैसे आदमी हो? बोला कि तुम ऐसा खाना खिलाओगे? अरे मैं इतनी मेहनत करके लाया, इसको ये अकल नहीं आई कि ये खराब हो गए हैं। मैंने आपको कहा ना कि इंसान को जब भी प्रेम होता है तो और कुछ सूझता ही नहीं, मोहब्बत के सिवा, माशूक के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आती। उसकी ये अकल ने समझा नहीं कि ये खराब हो गए। मुखी को कड़वी नजर से देख के उसके से लेके चला गया, किसी दूसरे ऑफिसर के पास गया। उसने भी देखा, कहते हैं बापा आ बधु खराब थई गया है। वो लेके निकल गया। 2-4 जगह जावे, सब ने उसको मना किया, दिल टूट गया। मौला के लिए मैं ये माल लाया और लोग कहते खराब है। घरवाली कहती है तुम ऐठे बोर खाती हो भेजनी के, तुम्हें ख्याल नहीं आता ये गंदी मंदी के? लेकिन वो तो जानता था कि ये बोर कैसे है। ये इधर उधर बेचारा फांफे मारता था। मौला की गाड़ी की विसल हुई, वॉलंटियर्स वगैरह सब ठीक ठाक हो गए, लोगों को लाइन में रख दिया। इस बूढ़े को पकड़ के किसी ने, जो कि मैं सारी बात आपको लंबी नहीं सुनाता, सुना चुका हूं, हमारे एक बड़े जो कॉमेडिया साहब थे, उन्होंने देखा कि ये इधर उधर बहुत घूमता, हो सकता है साहब की गाड़ी के पास चले जाए। इसने पकड़ के उसको चौथी लाइन में रख दिया। वॉलंटियर को कहा इसका ध्यान रखो कि ये आवे नहीं। तो उस बेचारे को खड़ा कर दिया। अब दिल में रो रहा है, दिल में रो रहा है। मोला बापा तारा माटे आ चीबड़ा लई આવ્યો, આ લોકો મને દૂધકારે છે। મોલા બાપા તારા માટે છે। દિલની વાત તું જાણે જેહા सकल रूप हंस प्रकाश तेहा। ये तो साचा स्वामी है ना, दिल की बातें जानता है। सकल रूप हंस प्रकाश है, हर एक के जिस्म के अंदर ये मौला मौजूद है। हम इस दुआ में पढ़ा करते थे ना, हम इस दुआ में पढ़ा करते थे 5वें पाठ में, या मौलाना मिन का कुव्वती व अंत सनदी व अलैका इस्तकाली या हाजिर या मौजूद फी कुल्लिल वजूद। 1 घंटा जन्म लिया है बच्चे ने, उसकी उम्र 1 घंटे की है, उसमें भी मौला बापा है। 100 बरस का बूढ़ा है, उसमें भी मौला बापा है। अमीर है, गरीब है, तो सब में बैठा है। 1000 पानी के प्याले भर के नीचे रख दो, सूरज के नीचे, उसमें कोई गंदा पानी भी है, उसमें कोई साफ पानी भी है, लेकिन इन प्यालों के अंदर वो एक सूरज सब प्यालों के अंदर मौजूद है। सूरज तो एक है मगर हर प्याले में है। सकल रूप हंस प्रकाश तेहा, हर एक आदमी के अंदर उसके नूर की ज्योत मौजूद है, मगर देखनी चाहिए। ये रुदन कर रहा है। मौला की गाड़ी आई, हमेशा गाड़ी अंदर चली जाती थी हसनाबाद के अंदर। आज मौला हेनरी ड्राइवर को कहते हैं बाहर गाड़ी खड़ी करो। बाहर गेट के बाहर गाड़ी खड़ी हो गई, मौला निकले। मुखी कामड़िया भाग के आए, वो तो वहां इंतजार करते थे। सब अंदर पांव से चले, ऊपर नीचे देखा, लोगों को दुआएं आशीष दी। सब्जली मिशनरी चिल्ला चिल्ला के दुआ आशीष दे रहे हैं। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइंता हनावदान, ये फिर सब्जली का लहजा और स्टाइल बोलता हूँ आपको। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाइंता हनावदान। लोग आमीन करे। चलते चलते खड़े हो गए। ये घड़ियाल कभी लगाया, हर बरस आता है, आज ही पूछना था, कभी याद नहीं आया, लेकिन आज बहाने बना रहा था वो। खुदावन ये फलाने आदमी ने ये दिया था, इसको कभी रंग रोगन किया। सब 3-4 बरस हुए, अमीर वजीर साथ हैं, मौला का मामा का लड़का था कैप्टन मजीद खान, वो साथ था उस वक्त एडीसी था। यूं पूछते पूछते वो चौथी लाइन में जो वो माशूक या आशिक खड़ा था ना, वो इसको खींच रहा था। अभी सीधा ही चले जावे तो लोगों को हसद होवे। इस गरीब के पास के बास खड़ो तो बास आती है। आहिस्ता 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 उधर गए। वॉलंटियर अटेंशन। अब इस वॉलंटियर को रखा था उसका ध्यान रखने के लिए। अभी वॉलंटियर ने जब ये देखी ना, बत्ती देखी, तो उसको भी फिर और कुछ नजर न आया।
volunteer attention. ایسا مولا دیکھتے رہے, دعا سیخ دیتے رہے, لوگ سر ہلاتے رہے. تم کبھی آیا؟ چوتھی لائن میں کھڑا ہے, انگلی کر کے کہتے تم کبھی آیا. اب اس بیچارے کو تو اپنے من کی ردن میں پڑا تھا, اس کو دیکھا خیال کہ دھنی میرے کو ڈھونڈے گا. بازو والے نے کہا خدا کل آیا. ہم تم کو نہیں پوچھتا, اس کو پوچھتا. اس کو ٹھوکا لگایا, دیکھ دھنی پوچھتے ہیں. ابھی جب دھنی نے پوچھا تو لوگ ہٹ گئے, آگے آیا. ایسے پریم سے اس کو بات کی. کبھی آئے معشوق پیارا مجھ کو پوچھے, کبھی آئے. دل بھر آیا. باپو آج آگے چھو ایسا ہمارے لیے کیا لائے. اس وقت اس کو یاد آیا کہ چیبڑے میرے پاس ہیں. اونچا کیا تھیلا, کھولا, مولا نے اندر ہاتھ ڈالا, ایک چبڑا نکالا, نرم ہو گیا تھا. ناک کے نزدیک کر کے صاحب نے اس کی بات سونگی, جنے گلاب کا پھول سونگتا ہے. وہ چبڑے کی بات نہیں سونگ رہا تھا, وہ اس کی محبت کی بات سونگ رہا تھا. ماشاء اللہ, بہت اچھا. مجید خان, جی سرکار, اس کو گاڑی میں رکھو. اور اس کو سلیمان کو کہنا, مولا کا جو کوک تھا وہ سلیمان تھا. یہ سلیمان مولا سلیمان کا لڑکا, اس کا پوترا حضرت امام کے ابھی بھی یہ لوگ نوکر ہے 3-4 پیڑھی سے. اس کو بولو اس کی آج آئس کریم بنائے, آج لنچ کے ٹائم پہ ہم اس کی آئس کریم کھائیں گے. اس بوڑھے کے دل کی خوشی کی کوئی بات لگا سکتا ہے؟ گیس ورک. ابو ذر غفاری بغل کے اندر وہ پایا ڈالا, بھاگ کے آیا, ٹکڑے کر کے عورت کو کہتے جلدی سوپ بناؤ, میں نبی کو لے کے آتا ہوں. وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب چلے گئے. بڑی دیر لگی, من میں کچواوے دعائیں مانگی, ابھی تم نکلو جاؤ یہاں سے. من بے چین رہتا نا. محبت میں بہت سے قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. محبت میں البرٹ آئنسٹائن کا لا لاگو پڑتا ہے. البرٹ آئنسٹائن کا لا, فزکس کا لا کیا ہے؟ لا آف ریلیٹیوٹی. معشوق کی جدائی 1 منٹ کی ہوتی ہے, ہم کو 1 مہینے جتنی لمبی لگتی ہے. اور جب معشوق سامنے ہوتا ہے تو سارا سال ہم کو 1 مہینے جتنا لگتا ہے, 1 دن جتنا لگتا ہے. تو یہ بے چین تھا کہ لوگ اٹھ کے جاویں. سب لوگ چلے گئے. نبی پوچھتے ہیں ابو ذر کیسے ہو؟ سرکار بہت اچھا ہوں, ایک عرض لے کے آیا ہوں. کیا ہے سرکار؟ آج میرے گھر چلو. کیا ہے سرکار؟ بیل کے پائے کا سوپ بنایا ہے, آپ کو بہت پسند ہے نا؟ ہاں ابو ذر مجھے بہت پسند ہے. بھلے جا عائشہ کو بول تیار ہوئے. نہیں سرکار عائشہ نہیں چاہیے. ارے عائشہ رسول اللہ کی گھر والی. نبی صاحب کو کہتے عائشہ نہیں چاہیے. نبی فرمایا بٹ کیوں؟ نہیں سرکار آپ اکیلے آؤ. دل کیا تھا کہ ایک ہی پایا ہے, 1 پیالہ بنے گا, اور اس کے اندر عائشہ آگے بھاگلا پاڑے, میرا مولا اکیلا نہ کھاوے. من میں یہ تھا. نبی کہتے نہیں عائشہ نہیں آئے گی تو میں نہیں آؤں گا. یا نبی اکیلے چلو نا. نہیں, اٹھ کے چلا گیا. دروازے تک جا کے واپس آیا. کہتے یا نبی آپ اکیلے چلو. نہیں ابو ذر عائشہ آئے گی تو میں آؤں گا. اچھا. برا دل کر کے کہتا ایسا کیا کروں. اچھا عائشہ کو لیا ساتھ. نبی اس کے گھر گئے. گھر جا کے سب بچوں کو باہر نکال دیا کہ گڑبڑ نہ کریں. رسول اللہ جا کے بیٹھے, بیچ میں سینیاں رکھا, یعنی ٹرے رکھی, پیالہ رکھا, چمچا رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. عورتوں کو بھی باہر نکال دیا. پنکھا لے کے خود کھڑا ہوا. یا نبی کھاؤ. ابو ذر تیری بیویاں کہاں ہیں؟ سرکار آپ کھاؤ, وہ کام دھندے میں ہے. اس کی نیت یہ تھی کہ رسول اللہ اکیلے پیٹ بھر کے کھاوے اور کوئی اس میں بھاگیدار نہ بنے. لیکن رسول اللہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. بیویوں کو بلاؤ. کچوان من سے سب کو بلایا, تیرے بچے کی طرح. یا نبی چھوڑو نا, بچوں کو کھیل رہے ہیں.
ابھی 8-10 بچے تھے، مجبور ہوا سب کو بلایا. رسول اکرم خوش خوش بیٹھے تھے اور اس میں سے حضور نے ایک چمچہ بھر کے اپنے مکھ مبارک میں ڈالا، عائشہ کو دیا، اس نے پیا، پھر ابو ذر کو دیا. کہتے ہیں یا نبی آپ پیو. نہیں تم پیو. اچھا اس نے بھی پیا، اس کی بیویوں نے پیا، سب بچوں کو ایک ایک چمچہ دیا، واپس دوسرا چمچہ حضور نے پھر نے پیا. اسی طرح سے 8-10 چکر لگے، سب کا پیٹ بھر گیا، پیالہ ابھی بھی آدھا باقی تھا. سب لوگ دھرائے گئے. دیکھو محبت کے کیسے پرتو ہیں. 12 آنے اکٹھے کیے. مکھی میگھ جی مور جی نے سنڈے کا دن کرافٹ مارکیٹ میں جا کے رجب علی میوہ والا، اس زمانے کے اندر کمریا تھے، وہ منڈلی کے فروٹ کا بیپار کرتے تھے. بہت برسوں کے بعد ان کا لڑکا مہدی رجب علی درخانے کے مکھی بنے تھے. جا کے ادھر انتظار کیا. صبح صبح کمریا صاحب آئے، رجب علی بھائی آئے، سلام کیا. پہچان جان کچھ نہیں تھی. ہاتھ پہ آم کے کہتا ہے میرے کو حافظ آم چاہیے. اوپر نیچے سے دیکھا، کھادی کے کپڑے پہنے ہیں اور حافظ آم خریدنے آیا ہے. حافظ آم تو امیروں کی خوراک ہے، راجاؤں مہاراجاؤں کی خوراک ہے، اور وہ بھی نومبر کے اندر حافظ آم کہاں سے ملیں گے؟ ایک گنی کا ایک بھی نہ ملے. اس کو بولا حافظ آم چاہیے. کیا حافظ؟ کیا کے لیے چاہیے؟ تو کہنے لگا میں اسماعیلی ہوں، مجھے مولا کے لیے مہمانی کرنی. او اسماعیلی ہو، بیٹھو بیٹھو. چائے پلائی. اندر جا کے 12 ننگ حافظ آم لے کے آیا، اپنے ہاتھ سے صاف کیا، ایک ایک کو کاغذ میں لپیٹ کے ٹوکرا بنایا چھوٹا سا، اور اس کو بولا دیکھو یہ لے جاؤ، جاؤ جاؤ مولا کی مہمانی کرو، کیونکہ یہ صرف مولا ہی کے لیے ہیں، میں بیچتا نہیں ہوں. بہت مشکل سے اس نے 12 آنے اس کو دی. حالانکہ 12 آنے قیمت نہیں تھی، 12 آنے تو ایک کے ہوئیں. اس نے 12 آنے لے لی. بہت خوش ہوا. پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں، کیونکہ جوتی خریدنے کے پیسے نہیں تھے. سر پہ ٹوکری رکھی، جنان بولتے بولتے 12 میل پاؤں سے چلا. 12 مائل باندرا گیا. وہ زمانے میں سلطان محمد شاہ باندرا کے اندر دریا کنارے پہ بنگلہ تھا، وہاں رہتے تھے. بنگلہ آج بھی ہے لیکن ابھی وہ ایک سینیٹوریم کی طرح بن گیا. دوپہر کا 1 بجا ہے. اپنی ماں کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ دو جہان کا بادشاہ کھانا کھا رہا ہے. 1908 کی بات ہے تو یا مولا کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 اور 8 لگ بھگ 31-32 برس کی مولا کی دنیا بھانی عمر تھی. کھانا کھاتے کھاتے نظر پڑی. نوکر کو پوچھا آج آم نہیں؟ کہتے سرکار آم کدھر سے ملے؟ سیزن نہیں ہے، نومبر کا مہینہ ہے، آم تو ادھر فروری مارچ میں ہوتے ہیں. دیکھو تم باہر کھڑے رہو، کوئی آم لے کے آوے تو اس کو اندر لے کے آؤ. اب یہ پیسے لے کے باہر کھڑا رہا، اس کے من میں کوئی بیچنے آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو یہ سامنے سے ایک آدمی سر کے اوپر وہ باسکٹ رکھی ہوئی چلا آتا ہے. سامنے بھاگ کے گیا، اس کو پوچھا آم ہے؟ کہتے ہاں. اب اس نے پوچھا بھی نہیں کہ تم بیچتے ہو کہ کیا کیو. وہ آم ٹوکری لے کے بھاگ کے آیا، جلدی سے اس کو صاف کیا پانی سے، چاندی کی پلیٹ میں رکھ کے چھری کے ساتھ سرکار دھنی کے سامنے پلیٹ رکھی. مولا آم دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. سلطان محمد شاہ کو بہت پیارے تھے آم. 3-4 چیزیں سلطان محمد شاہ کو بہت پیاری تھیں، اور وہ وارثے میں حضرت امام کو بھی وہی پیاری ہیں. حافظ آم بہت پیارا ہے. بہت بڑی بڑی سائز کی انجیر مولا بہت کھاتے تھے. واٹر میلن بہت پسند. میں نے سلطان محمد شاہ کو ہاتھ سے ایسا ہاتھ ڈال کے واٹر میلن کھاتے ہوئے دیکھا. اور آئس کریم بہت پسند. بس سرکار نے جب یہ حافظ آم دیکھے اس کو بولا اس کو بلاؤ. اب وہ تو باہر گیا ہوا تھا اس کو پوچھنے کے لیے کتنے پیسے. وہ کہتے پیسے نہیں چاہیے. تم اسماعیلی ہو؟ دیکھو ادھر کھڑے ہو جاؤ، سرکار کھانا کھاتے ہیں، کھا لیں گے تو میں تم کو جھرا دوں گا، مولا کا کھانا دوں گا. ہم اسماعیلیوں میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ مولانا حاضر امام کھا چکے تو اس کے اس کھانے میں سے ہم کو کچھ جھرا ملے،
یہ تو ہم کو بہت بڑے فخر اور فضیلت کی بات ہے. بہت خوش ہوا, ایک سائڈ میں کھڑا رہا. یہ اندر آیا. کون لایا یہ؟ سرکار ایک آدمی آیا ہے, اس کو اندر بلاؤ. اس کو بولا اندر آؤ. کہتے نہیں میں نہیں آتا, گندے پاؤں ہیں, کھادی کے کپڑے ہیں, 12 مائل چل کے آیا ہے, پسینے سے بدن میں بھاس آتی ہے. کہتے میں نہیں آتا. سرکار وہ نہیں آتا. اس کو بولو ہم بلاتے ہیں. واپس گیا, وہ نہیں آیا. اپنی ماں کو کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اپنی ماں کو کہا, محبت کچھ نہیں دیکھتی. اس کو کہا, بلایا اندر, ماں کو کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. ابھی ماتا سلامت باہر نکلی تو اس نے دیکھا ماتا سلامت کو, نمن کیا, نزدیک بلایا. آیا, کہتے چلو اندر. کہتے ماں میرا حال تو دیکھو, اندر چل تیرے کو بلاتا ہے. ڈرتے ڈرتے اندر پاؤں رکھے, لیکن پاؤں گندے تھے, اندر قالین اور کارپیٹس بچھے ہوئے تھے. اسی نوکر کو کہا تھوڑا پانی دے. پانی لے کے اس نے پاؤں دھوئے. اندر آیا, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. مولا ٹیبل پہ بیٹھے, اسی کے وہ آم کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں. اس کو دیکھ کر خانوادان فرمائی, بولا ٹیبل پہ بیٹھو. مخمل کی گادیوں کے اوپر, اس نے کبھی سپنا بھی نہیں کیا تھا, بیٹھے نا. اس کا فرمایا بیٹھو, ہم حکم کرتا ہے. بیچارہ بیٹھا. ماں کو کہا اس کو پلیٹ دو. چاندی کی پلیٹ, چاندی کے چھری چمچے اس کے سامنے پڑے ہیں. 2 جہان کا بادشاہ کھانا کھا رہا ہے. اس کے خواب میں, سپنے میں بھی یہ حالت نہیں ہو سکتی. ماں کو کہتا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. ماں نے چمچہ بھر کے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا. کھا نہ سکے, ایک گٹا توڑا, منہ میں ڈالا. لیکن حیرانی, حیرت, ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اونچی چیزیں اس کے نروس سسٹم کے اوپر پریم چھایا ہوا تھا, اور یہ نیچے اتر نہیں سکا, منہ میں ہی رہا, کیونکہ اتنا خوش ہو گیا. یہ اس نے اپنی حالت کو ایسی حالت میں دیا کہ جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی. کھایا کہ نہ کھایا, منہ میں ضرور ڈالا. مولا 2 جہان کے مالک کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا. اسی کو پھر درخانے کا مکھی بنایا اور لاکھوں پتی بنا. میں نے آپ کو یہ باتیں جدے جدے رنگ بتائے محبت کے. کہاں یہ رنگ ہے, کہاں وہ رنگ ہے, کہیں پیلا ہے, کہیں نیلا ہے, کہیں لال ہے. یہ لال پیلا محبت کے رنگ نہیں ہیں. میں تو آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. محبت کے تو رنگ ہزاروں ہیں, اور وہ ایسے رنگ ہیں کہ یہ آنکھ نہیں پہچانتی, دل کی آنکھ پہچانتی ہے. ہمارے مذہب کا سارا دار و مدار مولانا حضرت امام کی محبت کے اوپر ہے. ہماری دعا, بندگی, 10 وقت عبادت, سیوا, ہر چیز اس میں سما جاتی ہے. مولا سے محبت کرو, مولا سے پریم کرو, اور اس کے لیے دکھ اٹھانا پڑے, خوشی سے دکھ اٹھاؤ. اس کے لیے بے عزت ہونا پڑے, خوشی سے بے عزت ہو. اس کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے, ضرور دو. اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے, وہ بھی دے دو. آج ہم کینیڈا کے اندر لگ بھگ 36,000 آدمی اسماعیلی بیٹھے ہیں. آپ مجھے سچ کہو, اپنی مرضی سے ہم ادھر آئے ہیں؟ یہ 36,000 اسماعیلی آج کینیڈا میں اور 14-15 ہزار اسٹیٹس کے اندر, یہ 50-52 ہزار, آدھا لاکھ اسماعیلی نارتھ امریکہ کے اندر آئے ہیں. کیا ہم اپنی شکتی سے آئے ہیں؟ نہیں دیندارو, ہم کو ہمارا ایمان ادھر لے کے آیا. اس نے یہ سب ارینجمنٹس کروائے, اور اس طرح سے ارینجمنٹس کروائے. یہ کھیل تماشے اس کے ہیں. 79 میں آسٹریلیا گیا, ماں باپ 1 نومبر کو آ گئے تھے, لیکن جماعت میں 7 نومبر 79 میں آئے. ایئرپورٹ کے اوپر مکھی, تمہارا ادھر جو منسٹر امیگریشن ہینڈل کرتا ہے وہ منسٹر کا نام کیا ہے؟ تو مکھی کو تو معلوم نہیں, تیار نہیں تھا کہ اس کو حضرت امام ایسا سوال پوچھیں گے. امیگریشن منسٹر کا نام پوچھا تو اس نے تو کہا ہاتھ باندھ کے, خداوند میرے کو معلوم نہیں. سب نے چھوڑ دیا. دیکھو امام کے راز. مولا جب ادھر گئے تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے حضرت امام کو ایک لنچ کے لیے دعوت دی. ماں باپ نے قبول کیا. 5ویں تاریخ کو یہ دعوت تھی.
दूसरा दिन हुआ, दावत पक्की हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की होटल में गया। कहते योर हाइनेस, मैं माफी मांगता हूं, मैंने आपको दावत दी, लेकिन मुझे एक काम के लिए मुझे जाना है बाहर, मैं लंदन जाता हूं, लेकिन मेरी जगह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो वाइस प्राइम मिनिस्टर भी है, वो आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एंटरटेन करेगा। प्रोग्राम सलामत है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं होगा। सब बोले कोई बात नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आउट, वाइस प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्टर था, इंटीरियर मिनिस्टर था, उसने ये ले लिया। जब ही चौथी तारीख हुई तो इंटीरियर मिनिस्टर भागा आया। कहते सरकार, मैं भी इधर जापान के हांगकांग किधर जा रहा हूं, मुझे बहुत दिलगिरी है, और इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है ना, वो आपको एंटरटेन करेगा। बस क्या चाहिए था? देखो मौला किस तरह से अपने खेल बनाता है। और इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास फिर जो बातें करनी थी वो कर ली। जमात के अंदर आके माँ बाप ने जमात को कहा, मैं तुम्हारे इमिग्रेशन मिनिस्टर को मिला हूं, यहां के कायदे सख्त हैं, फिर भी किसी को इधर आना होवे तो वो मुखी को अर्जी भेजो और मुखी अर्जियां इकट्ठी करके मुझे भेजे, फिर मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा। मैं उस वक्त बात करता हूं 122 के 28 इस्माइली सारे ऑस्ट्रेलिया में थे और आज 350 हैं। उधर की इमिग्रेशन बहुत सख्त है। मैं और इसकी डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि वो पब्लिक करने की बात नहीं, लेकिन मैं आपको क्या अर्ज करता था कि इमाम को जब कोई काम करना होता है तो वो खुद उसके इंतजाम कर लेता है। इमाम इमाम है। उसने हमको हसन अली शाह के जमाने से कच्छ और काठियावाड़ से निकाला, इधर भेजा। किधर भेजा? अफ्रीका में। कच्छ काठियावाड़ में हम हसन अली शाह माँ बाप के जमाने से आए। सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस चीज को ज्यादा एक्सपीडाइट किया, ज्यादा तादाद में आए। 75,000 की हमारी अखे अफ्रीका में बस्ती हो गई। हमारी टॉप बस्ती एक जमाने में जो थी 75,000 इस्माइली हो गए। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब देखा कि इधर इनकी हालात बदल गए, आपको याद होवे कुछ बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, 3 इंच की मखमल की मरून कलर की या काले कलर की टोपी पहनते थे, 3 इंच की, लंबा डगला, टाई बाई कुछ नहीं, कमीज 8 दिन तक धोई नहीं जाती थी, नीचे पांव में इजार यानी पजामा, चंपल पहनी होती थी, मोजे नहीं पहनते थे। ये हमारा खोजा ड्रेस था। 37 में जब मौला आए तो मर्दों को कहा कि तुम यूरोपियन ढब के कपड़े पहनो, कोट पतलून पहनो, टाई पहनो, मोजे पहन के आया करो। हमारी सॉक्स पहनने तक के लिए इमाम ने हमको इशारे किए, फरमानों में लिखा हुआ है सॉक्स पहना करो। चलो मर्दों का लिबास बदल गया, 50s के अंदर औरतों का लिबास बदलाया। हमको कहा कि बच्चों के साथ इंग्लिश बोलो, हमको कहा कि तुम ये जो भजिए समोसे और ये जो चीजें हैं तुम्हारी हिंदुस्तानी खादा खोराकी, इसको बदलो और इंग्लिश ढब की, यूरोपियन ढब की तुम खाना खाओ, छुरी कांटे से खाना खाओ। भाइयों को कहा 48 के अंदर अपने हाथ से काम करो। हालांकि घर में सईदी जुम्मा तो थे ही, लेकिन फिर भी माँ बाप ने फरमान किया अपने हाथ से काम करो। अपनी बेगम की तरफ इशारा किया कि बेगम अपने घर की टॉयलेट खुद साफ करती है। औरतों को मौला तैयार कर रहे थे कि जब ये कनाडा जाएंगे तो वहां इनको ये सईदी जुम्मा नहीं मिलेंगे। अपने हाथ से काम करो। लिबास बदलाया, भाषा बदलाई, खानी पीनी बदलाई, रहनी कहनी बदलाई, इंग्लिश के ऊपर लेके गए। एक फरमान आया मौला का, वो फरमान उसने रिपीटेडली तालिके में फरमान किया कि तुम शराब और तंबाकू को छोड़ दो, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। फ्यूचर के अंदर जब यूरोपियन की हरीफाई में तुम खड़े होगे तो अगर शराब और तंबाकू नहीं पियोगे तो तुम यूरोपियन का सामना कर सकोगे। हमारे फरिश्तों को भी ख्याल नहीं था कि यूरोपियंस के साथ हमको हरीफाई करने का टाइम आएगा। वहां तो अफ्रीकन है, यूरोपियन तो नहीं।
اور یورپین کبھی آ بھی جاویں تو 1,00,000-2,00,000 آویں. اب ان کے سامنے ہماری حریفائی کی بات، امام سلطان محمد شاہ کا یہ تعلیقہ میرے پاس ہے کہ جس کے اندر اس نے کہا کہ تم کو فیوچر میں یورپین کی حریفائی کرنی پڑے گی. کس کو معلوم تھا کہ نارتھ امریکہ میں آ کے یورپینز کے سامنے ہم کو کمپٹیشن میں کھڑا رہنا پڑے گا. آج ہے نا، شکر میرے مولا کا، آج کینیڈا کے ایک چھیڑے سے دوسرے چھیڑے تک گئے 15-17 سال کے اندر اسماعیلی قوم میں بہت جاگروتی آ گئی، بہت سوشل حالت بدل گئی، ٹریننگ بدل گئی، ایجوکیشن بدلی، ہاؤ بھاؤ بدلا، خیالات بدلے. لیکن ایک افسوس رہا کہ روحانیت گھٹ گئی. روحانیت اور بھی گھٹ جائے گی اگر ہم دھیان نہیں کریں گے. ایسے بہت سے بینک ہیں جن کے مینیجر ہمارے اسماعیلی ہیں. گورنمنٹوں کی بہت سی آفیسز کے اندر ہمارے اسماعیلی کام کرتے ہیں. بڑی بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر آج اسماعیلی ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر اور لیکچررز ہمارے اسماعیلی ہیں. ہمارے پاس کئی ڈاکٹرز ہیں، بہت سے لائرز ہیں، انجینئرز ہیں. گئے 17 سال کے اندر ہماری جماعت نے دنیاوی درشٹی سے بہت ترقی کی ہے اور امام یہ ترقی چاہتے ہیں. لیکن دینداروں، جس امام نے ہم کو اس زمانے کچھ اور کاچیا واڑ سے نکال کے یہاں لے کے آیا، کس طرح اس نے ہمیں ریفارم کیا، کس طرح سے ہماری ٹرانسفارمیشن کی، اس امام کا ہم تھینکس ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا وہ امام یہ کہتا ہے میں اتنا راضی کسی اور چیز سے نہیں ہوتا جب یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں آتے ہو، اور میرے کو کوئی چیز اتنا دکھ نہیں دیتی کہ جتنا یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے. اب حضرت امام کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں؟ جس امام نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اتنے ہمارے باپ داداؤں سے لے کے آج تک ہمیں ترقی دی، اس امام کو ہم دکھی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. کوئی ہم کو ایک چائے کا کپ پلاتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اس امام کو ہم دکھی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں جماعت خانے نہ آ کے. تو یہ اسماعیلی راج ہے جو مولانا حضرت امام کا جماعت خانوں کے اندر ہے. یہ مولا کا دربار ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں ایک آدمی بھگت تھا، مہمانی رکھی. مولا کو عرض کیا کہ خداوند میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ بخش دو. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا انسان ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگو، عبادت کرو. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مولا اپنے منہ سے کہہ جاؤ تیرے کو معاف، تو وہ سمجھے کہ ابھی بخشے گئے. مولا تو دل کی نیتیں جانتا ہے. دوسری دفعہ عرض کی خداوند بہت گنہگار ہوں. فرمایا ہاں، انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ آدمی عبادت بندگی کرتا ہے، اس کے گناہ بخشے بھی جاتے ہیں. اس آدمی نے تھرڈ ٹائم حضرت امام کو کہا خداوند میں بہت گنہگار ہوں. حضرت امام ذرا سے تھوڑے سے وارم ہو گئے. آپ میں سے جس نے امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا ہے تو دنیا بھر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ کے سامنے کوئی آدمی زیادہ دلیل کرتا تھا تو مولا ناراض ہو جاتے تھے. اور ہمیشہ ہمیں اپنے مرشد اپنے مولا کے سامنے بہت آرگیومنٹ کبھی نہیں کرنے چاہیے. وہ جو حکم کرے آمین، اور کبھی واپس پوچھے تو جواب دو، نہیں تو چھپ رہو. اور جب ہم مولا کی راضی خوشی سے بات سن کے عمل کرتے ہیں مولا بہت راضی ہوتا ہے. حضرت امام فرمایا دیکھو جب تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو، جب تم نیکی کرتے ہو، جماعت خانے جاتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، تو وہ بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم نے دعا کے اندر مولا کو یاد کیا، گناہوں کی معافی مانگی، تسبیح نکالی، گناہوں کی معافی مانگی. مولا فرمایا تم نے گنان میں نہیں پڑھا ہے زندہ کرنے سے ہاتھی جتنا کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے، اور قائم پایا کہنے سے گھوڑے جتنا گناہ معاف ہوتا ہے. کیونکہ تم کو ہے زندہ کہنے سے ہاتھی تم نے خدا کے رستے میں خیرات کی تو تم کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کے سامنے بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن سامنے لفٹ تھی، یعنی ایلیویٹر تھا. مولا فرمایا اگر تم لفٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے تو ضرور سزا ملے گی. چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے بخشے جاتے ہیں. کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے دعا مانگی،
نیاز کیا، دعا مانگی، تسبیح نکالی. ہم ہر روز اسماعیلی آ کے مکھی کمڑیا کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرتے ہیں. توبہ توبہ گنہگار اپنے آپ کو سمجھ کے مولا سے دعا مانگتے ہیں. شاکر بخشے گد بخشے. گناہوں کی معافی کے لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ تمہاری عبادت بندگی 2 پلرز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ایک پلر ہے استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور دوسرا پلر ہے شکر گزاری. تو دنیا کے اندر دینداروں یہ جو ہمارے دکھ ہیں وہ ہماری خود ہی غلطیوں بھولوں سے ہوتے ہیں. بعض ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ ہم اس میں حیران ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی روحانی طاقت کم ہوتی ہے، ہماری بیٹریاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے لوڈ نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے دکھ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس کے اندر بالکل دل ہار جاتے ہیں، ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کسی کی مدد سہارا ڈھونڈتے ہیں. اس وقت ایسی حالت میں ہمارے مذہب نے ہم کو کچھ باتیں بتائی ہیں. اپنی زیادہ تسبیحاں نکالو. کچھ چھوٹی سی مشکل آ گئی، یالی کی تسبیح نکالو. کچھ تھوڑی بڑی مشکل آ گئی، جماعت خانے کے اندر آ کے 15 سینٹ رکھو. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر تمہاری یہ 15 سینٹ تھی، ادھر مشکل آسان کے جو 1.25 شلنگ تھے وہ ادھر 15 سینٹ ہیں. 15 سینٹ جماعت خانے میں جب آؤ دعا کراؤ تو اپنی دل میں نیت کرو. مکھی کمریا کو کہنے کی ضرورت نہیں. 15 سینٹ تسبیح کے آپ رکھو مشکل آسان کے لیے. تو جب جماعت کھڑی ہو کے تسبیح نکالتی ہے تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا شامل ہوتی ہے. بھلے تسبیح نکالنے والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ آپ کی مشکل آسان ہے، لیکن وہ مولا دھنی تو سب جانتا ہے. کبھی اور کچھ بڑی مشکل آ گئی، ایسی کوئی چھوٹی سی ٹیک لو کہ یا مولا میں ہر روز رات کو 12 بجے اٹھ کے تسبیح نکالوں گا. ہمارے مذہب کے اندر بہت سے دروازے ہیں، بہت سی ریمیڈیز ہیں، بہت سی دوائیاں ہیں. کوئی دوائی پاورفل ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن دوائیاں ہیں. اگر سر دکھ رہا ہے تو ایک ٹائلانول لے لو. کوئی بڑا آدمی ہے بہت اسٹرانگ ہے تو 2 ٹائلانول لے لے. پیناڈول کھا لو، ایسپرین لے لو. لیکن کوئی واقعی سچ مچ بہت بڑی کچھ تکلیف آ گئی، مثال کے طور پہ آدمی کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ٹائلانول کھانے سے وہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوگا، تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح سے جماعت کے اندر جب بھی کوئی اور تکلیف آ جاوے کسی بھائی بہن کو، تو مولانا علی شاہ مبارک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تم ناد علی پڑھو. ناد علی پڑھنے سے تمہاری بلائیں دور ہوتی ہیں. آپ کے اندر سے جو شخص ناد علی جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہ جو نہیں جانتے سکھاویں. ہمارے طریقے کے اندر چھوٹی عمر میں مائیں اپنے بچوں کو ناد علی سکھاتے ہیں. ناد علی مظہر العجائب سجدہ او نلکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. یہ ہے ناد علی. ناد علی پڑھو، آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا. کبھی کوئی گھر کے اندر اکیلا ہوئے اور اسے ڈر لگتا ہوئے 3 دفعہ ناد علی پڑھو، لیفٹ رائٹ اور فرنٹ میں شکارے 3 مارو، انشاءاللہ آپ کے دل کا خوف دور ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگے گا میرے ساتھ کوئی ہے. راستے چلتے چلتے کبھی آپ کو کوئی ڈر ہو رہا ہے یا کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، ناد علی پڑھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. ناد علی رسول اکرم نے پڑھی. جب مصیبت میں پڑے تو مولا علی کو یاد کیا. ناد علی پڑھو. مولانا علی شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارے اوپر بہت بڑی کوئی پہاڑ جیسی مصیبت اگر آ گئی تو اس وقت تم 40 دانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں بحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، یہ ایک دانہ ہے. ایک دفعہ پہلے پڑھو، دوسری دفعہ الٹا کے پڑھو. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا علی یا محمد یا محمد یا علی پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے اس تسبیح کو علی شاہ مباب کے فرمان میں ہے
یا رب بلا بگرداں بحق شاہ مرداں، بحق شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں، ایسے 40 گانے نکالو۔ علی شاہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی، لیکن ہمیں اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف، اپنی ہر مشکل کے اندر زیادہ ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے کہ جو ہم نارملی ہر روز نہیں کرتے۔ مصیبتوں کی انٹینسٹی کے کارن سے اس کے اندر ہم تسبیحاں 1-2 نکالیں یا 10-20 نکالیں۔ ایک چیز یاد رکھو کہ ہماری جو تسبیحاں مصیبت اور تکلیف کے لیے جو ہم تسبیحاں نکالتے ہیں، ان تسبیحوں کی ریمیڈی جو ہے، جس طرح سے ایک دوا کی ڈوز ہوتی ہے، دینداروں ان مشکل کی تسبیحوں کی بھی ڈوز ہے۔ بعض دفعہ ڈوز چھوٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈوز بڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی معمولی سی تکلیف آ گئی تو ایک ہی دفعہ تسبیح نکالنے سے بھی کبھی رحمت کر دیتا ہے مولا، یہ چھوٹی ڈوز ہے۔ لیکن کوئی اور تھوڑی بڑی ہو گئی تو آپ نیت کرو، اور ہر تسبیحوں کو چالو کرنے سے پہلے ضرور نیت کرنا، یعنی ایک ہی تسبیح نکالوں یا 3 دن نکالوں یا 5 دن نکالوں یا 7 دن نکالوں یا 14 دن نکالوں یا 21 دن نکالوں یا 33 دن نکالوں 33 یا 40 دن نکالوں، تسبیحوں کی یہ ڈوزیج ہے۔ آپ کو شاید یہ باتیں کبھی پہلے کسی نے نہیں کہی ہوں گی، مگر میں اسماعیلی طریقے کی وہ باتیں کہ جو ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اماموں نے جدے جدے وقت پہ بتائی ہوئی ہیں، وہ اکٹھی کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایسے بھی باتیں آتی ہیں لائف کے اندر کہ جب وہ ایسی چیز بنتی ہے کہ بیونڈ میرے کنٹرول ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے 40 دن تسبیحاں نکالی پھر بھی میری مصیبت دور نہیں ہوئی، تو کیا کروں؟ تو پھر ہمارے پیر کہتے ہیں آؤ جماعت کے اندر ہاتھ جوڑ کے مکھی کے سامنے کھڑے رہو، مکھی باپا میرے اوپر بہت تکلیف آئی، بلا آئی، عبادتیں کی ہیں، تسبیحاں نکالی ہیں، چلے کیے ہیں، وظیفے کیے ہیں، منتیں مانی ہیں، پھر بھی میری مصیبت نہیں گئی۔ کوئی بات نہیں، کیا مصیبت ہے؟ فلانی مصیبت۔ اگر مکھی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت دین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف نہیں، مذہب کے جو قاعدے ہیں اس کے خلاف نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اس کی مدد کرنی چاہیے، تو مکھی صاحب اس کا ستارہ قبول کرتے ہیں اور تسبیح نکالتے ہیں۔ تسبیح کرو ستارے جی استھاپنا جی، وہ پہلا دن نہیں ہے ستارے کا، ہر ستارے سے پہلے 1 دن پہلے تسبیح نکلنی چاہیے، جماعت کو اعلان ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے۔ اس آدمی کا نام دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ستارے کے استھاپنا کی تسبیح مکھی صاحب کو نکالنی چاہیے۔ دوسرے دن سے پہلی رات ہوتی ہے ستارے کی، یعنی جس دن تسبیح نکلی وہ تو خالی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کی کورٹ کے اندر ہم عاجزی بھیجتے ہیں کہ یا مولا اس کی مشکل دور کر، اور 7 دن جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے اسپیشل تسبیح نکالتی ہے، اور اس آدمی کا فرض ہے کہ وہ اور اس کی ساری فیملی جن کے اوپر آفت آئی ہے ہر روز جماعت خانے دعا سے پہلے پہنچیں اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کے شاہ پیر کی مہمانی کے طور پہ لے کے آویں، خصوصاً طور پہ کوئی میٹھی چیز۔ انشاءاللہ ستارہ جو ہے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے ستارے کے لیے فرمایا کہ یہ ایٹم بم ہے، ستارہ جو ہے وہ ایٹم بم ہے، ستارے میں بہت طاقت ہے، لیکن ہم نے ایک بکری کو مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کرنا شروع کر دیا۔ ایک بکری کبھی لکڑی مارو گے تو مر جائے گی، اس کو بندوق مارنے کی بھی، ریوالور سے مارنے کی ضرورت نہیں، چھری سے بھی مار سکتے ہیں، لیکن ہم
بکری مارنے کے لیے ایٹم بم یوز کریں؟ اور وہ یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں کے لیے ہوئے ہم ستاڑے ڈالتے ہیں۔ 1905 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک کزن بہن تھی، اس کا نام تھا حاجی بی بی، مولا کے چاچا کی لڑکی تھی، اور اس کی شادی آغا مچل شاہ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ دوسرے چاچا کا لڑکا تھا۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ساری فیملی آئی تھی۔ فیملیوں کے اندر جو نوکر چاکر تھے وہ بھی آئے تھے، اور فیملی کے جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ بھی آئے تھے۔ ایسے 2000 آدمی 2000 کا رسالہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ انڈیا میں آیا تھا۔ ادھر رہے، بڑے پھلے پھولے، اور امام ان کو کھانا پینا دیتا تھا، پاکٹ خرچ دیتا تھا۔ برسوں تک چلتا رہا۔ حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، امام سلطان محمد شاہ ماں باپ کے وارے کے اندر بھی یہ چیز چلتی رہی۔ لیکن جب امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ آج لگ بھگ گئے 50 برس کے اندر یہ آغا زادے یعنی حسن علی شاہ ماں باپ کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کے نوکر چاکر، ان کے رشتہ دار، سگے کٹمبی وغیرہ جو ہیں، وہ سب کے سب کام کاج کچھ نہیں کرتے، آغا زادے ہیں، پرنسز ہیں، کھانا پینا ملتا ہے 4 دفعہ، پاکٹ خرچ ملتا ہے، تو اس میں سے بہت سے نے شراب پینی شروع کر دی، جگار کھیلنی شروع کر دی، فین فطور کرنے شروع کر دیے۔ تیسری یا چوتھی پیڑھی کی بات کرتا ہوں، مولانا امام سلطان محمد شاہ نے کامڑیا حاجی اور میرے گریٹ گرانڈ فادر وارث امیر چند کو فرمان کیا کہ تم دونوں مل کے یہ جو کچن ہے بند کراؤ اور سب کی پگاریں لگا دو، پھوڑ دے رہے خود، اپنے کرایہ دینے، اپنا کھائیں پیئیں، حضرت امام کے اوپر نہیں۔ تو یہ 2000 2500 بلکہ 3000 آدمیوں کا، کیونکہ بچے بھی ہوئے بڑھتے گئے، تو ان سب کا یہ کارخانہ بند کر دیا گیا۔ جب یہ بند کر دیا گیا تو ان میں بہت سے لوگوں نے گڑبڑیں کی، کچھ خون بھی ہوئے۔ یہ لمبی ہسٹری کسی وقت آپ کو پڑھنی ہے تو حاجی بی بی کے کیس کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے۔ خیر، حاجی بی بی نے اور اس کے شوہر مچل شاہ نے امام سلطان محمد شاہ کے اوپر ایک کیس کیا کہ تیرا دادا اور ہمارا دادا ایک ہے، حسن علی شاہ۔ اس لیے جماعت میں جو کچھ بھی یہ کارسازی اور آوک ہوتی ہے، یعنی دسوند، مہمانی، دعا، شفا، یہ تمام کارسازی کے اندر ہمارا حق ہے، تم ہم کو ہمارا حق دو۔ یہ کیس حاجی بی بی کے نام سے چلا۔ 1905 میں داخل ہوا، 1908 میں اس کا چقادہ آیا، 3 برس تک یہ کیس چلا۔ جب یہ کیس شروع ہوا، کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ ہماری جو سائیڈ ہے، ہماری طرف کے جو لوگ ہیں، ڈیفینڈنٹس جو ہیں، ان کی زبانی، ان کی اپیئرنس، ان کی آفرنگ، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی وٹنس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں کمزور ہو رہی ہیں۔ کامڑیا اسماعیل قاسمانی، مکھی لاڈک بھائی حاجی، مولا نے ان کو بنگلے بلایا اور صاف فرمایا، دیکھو مکھی، ہم کو ایسا پتہ لگا ہے کہ ہماری سائڈ میں ہمارا جو کیس ہے وہ ویک لگتا ہے، تم جماعت خانے میں ایک ستاڑا ڈالو۔ کہتے گھنی مولا، ایک ستاڑا چالو ہے، ایک چالو ستاڑے میں دوسرا ستاڑا نہیں ڈال سکتے، کس کا ستاڑا ہے؟ کہ خداوند ایک بوڑھی بائی مکھیانی کے پاس گئی اور ستاڑا ڈالا، کیا نیت کا ستاڑا ہے؟ خداوند معلوم نہیں۔ ماں باپ فرمایا، دیکھو مکھی، کوئی بھی آدمی ستاڑا ڈالنے آ رہے، اس کی نیت پوچھو، اس کی تکلیف پوچھو، پھر تم کو لگے کہ یہ ستاڑا ڈالنے جیسی واقعی بہت سیریس چیز ہے تو قبول کرو، نہیں تو ریجیکٹ کرو، پوچھو۔ بھلے خداوند گھر آیا، مکھیانی کو پوچھا، لیکن مکھیانی بولی مجھے معلوم نہیں کہ کیا نیت کا ستاڑا ہے۔ اس بھائی کو ڈھونڈ کے بلایا گیا کہ بھئی تم نے ستاڑا ڈالا تو کون سی تمہیں تکلیف آئی؟ تو کہتی ہے، مکھی بابا، حاجی بی بی نے میرے کو پیسے دیے ہیں
کہ تم جماعت خانے میں ستارہ ڈالو. میں نے اس کی نیت سے ستارہ ڈالا ہے اور جماعت تسبیح نکالتی ہے کہ یا مولا ستارہ ڈالنے والے کی تکلیف دور کر، ستارہ ڈالنے والے کی مشکل دور کر، ستارہ ڈالنے والے کی مدد کر. یعنی ہم اپنے مذہب کے اندر اپنے مذہب کے دشمن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. حاجی بی بی نے اپنے امام کے اوپر کیس کیا اور جماعت کھڑے ہو کے اس حاجی بی بی کی لیے مدد کی دعائیں مانگ رہی ہے. جب امام کو پتہ لگا تو امام بہت ناراض ہوئے، ایسا فرمایا بند کرو ایسے ستارے کو. کیوں کہ یہ ستارہ دین اور جماعت کی دشمنی کے لیے ہے، بند کرو. ستارہ بند کیا گیا، جماعت کا ستارہ ڈالا گیا اور ہماری زبانی، ہماری سائز جو تھی مضبوط ہوتی گئی. ستارہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، مردے کو زندہ کر سکتی ہے. اب میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کو اولاد چاہیے کسی کو، یا مولا تو ہم کو ایک بچہ دے لیکن مومن دینا. یا مولا اگر وہ بچہ خوشیاں لانے والا تیرے گھر کا مومن نہیں بنے تو بہتر ہے نہ دے. اگر پیسہ مانگ رہے ہو تو مولا کو کہو مولا خبر نہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یا مولا ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ دے. مولا کے اوپر رکھو، اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ جانتا ہے. کبھی کبھی ایسی اولاد ملتی ہے کہ وہ باپ کو پیٹتی ہے، ماں کو لاتے مارتی ہے. کبھی ایسی بیوی ملتی ہے کہ نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے. کبھی ایسا شوہر ملتا ہے کہ جو پیٹتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتی ہے نہ وہ بھاگ سکتی ہے. خدا کے پاس سے دعا مانگو، اس کو کہو یا مولا میرے لیے جو اچھا ہے تو وہ دے. میں یہ مانگ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر میرے لیے اچھا نہیں تو مت دینا. مگر دعائیں مانگو، دعائیں مانگو. مصیبت تکلیف آوے یالی کی تسبیح نکالو. ہماری جو تسبیح ہے اسماعیلی طریقے کی وہ 101 دانے کی تسبیح ہے، سوا کہ امام نے حکم کیا ہوئے. جیسے کہ ہم چاند رات کو حضرت ماتا بی بی فاطمہ کی 3 تسبیحیں نکالتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ 33 دانے کی ہیں. ایسی اور بھی کچھ تسبیحیں ہیں کہ امام اس کی فگر دیتے ہیں بھائی 33 دانے یا 40 دانے. جیسا کہ امام سلطان احمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جس جماعت میں تم پیدا ہوئے اس جماعت کا تمہارے اوپر احسان ہے، تو جماعت کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو روز جماعت کے لیے. تو یہ 40 دانے ہیں. جدھر مولا نے 33 یا 40 دانے نہیں کہے تو وہ 101 دانے کی تسبیح ہے. یالی کی تسبیح، مشکل آسان کی تسبیح نکالو. یالی مشکل آسان کر، یالی مشکل آسان کر، یا خالی یالی یالی کرو. یالی 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 101 دانے پورے ہو جائیں، سجدہ کرو، اپنی دعا مانگو. اگر کوئی اس سے بڑی مصیبت آ گئی ہے تو یالی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر. کوئی اس سے زیادہ اور بھی مصیبت آ گئی ہے تو اس وقت آپ یا علی ادرکنی یا علی اغثنی یہ 40 دانے نکالو اور سجدے میں مانگو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرتے ہو اس وقت تم خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہو، اور سجدہ ہے عاجزی کی نشانی ہے، خود کو مولا کے سپرد سرنڈر کر دینے کی نشانی ہے، خود کو سبمٹ کر دینے کی نشانی ہے. تو اپنی دعاؤں کو سجدے میں مانگو، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو جائے لیکن دعائیں سجدے میں مانگو. آرڈینریلی جو دعائیں مانگتے ہو یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو کسی مصیبت کے لیے یا کوئی مراد کے لیے، لیکن آرڈینریلی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو 2 ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگو جیسے کہ ہم جماعت میں مانگتے ہیں. گھر پہ کبھی ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم 2 ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. مشکل آسان کی تسبیح. کبھی خدا نہ کرے بہت بڑی بلا آ گئی تو علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ 40 دانے کھڑے ہو کے تم نکالو. یا رب بلا بگرداں باحق کے شاہ مرداں، باحق کے شاہ مرداں، یا رب بلا بگرداں. یہ 1 دانہ ہے. ایسے 40 دانے نکالو لیکن کھڑے ہو کے نکالو. لیکن کوئی بھی آرڈینری
मुसीबत तकलीफ के लिए इस तस्बीह का इस्तेमाल नहीं करना। ये तस्बीह बहुत बड़ी बुजुर्ग तस्बीह है, पावरफुल तस्बीह है। खुदा न करे कोई आदमी चोरी का माल लिया और पकड़ा गया तो उसको ये तस्बीह निकालने का कोई हक नहीं, क्योंकि उसने चोरी की है, उसने गुनाह किया है, नाफरमानी की है। उसका एक रास्ता है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह निकालो खड़े होके, या मौला मेरे से गुनाह हो गया, तू मुझे बख्श दे, तू रहम और रहीम है, मैं तौबा करता हूं, फिर मैं दोबारा ये नहीं करूंगा। और सचमुच वो फिर न करने का वादा करे तो उसको ये अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 40 दिन निकाले, इंशाअल्लाह उसको बचा लेगी। और हर रोज कम से कम 40 दफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह जरूर निकाला करो। 40 दाने जमात के लिए पेशा के निकाला करो। एक तस्बीह नॉर्मली मुश्किल आसान के लिए याली की निकाला करो। दिल का सुकून और राहत, दिल घबराता है, खौफ और डर लगता है, उसके लिए अच्छी से अच्छी तस्बीह जो है वो सलवात की है। रसूल अकरम और आले रसूल के ऊपर हम सलाम भेजते हैं, हम उनको सलाम करते हैं तो फिर वो सामने हमको दुआ देते हैं। कोई बुजुर्ग बाप है, दादा है, चाचा है, हम उसको कहते हैं बापा याली मदद, तो वो क्या कहेगा, मौला अली मदद, सुखी आबाद रहो। तो जब हम रसूल अकरम को सलाम करते हैं तो वो हमको सलाम का जवाब भी देगा और दुआ देगा। फिर इसी तरह से रसूल अकरम से लेके आज तक जितने भी इमाम और आले रसूल हुए उन सब की दुआएं भी मिलेंगी। तो सलवात से ईमान मजबूत होता है, दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। खुदा न करे फैमिली में कुछ झगड़ा है तो बीबी फातिमा की ये 3 तस्बीहां 33 दाने की निकालो, लेकिन खड़े होके निकालो। फिर बैठ के सजदा करो और सजदे में कहो मौला मेरे घर में अशांति है, मेरे घर में झगड़ा है, मेरे घर में से बरकत निकल गई, रहम कर, पाक बीबी फातिमा के सदके और अपने फरमान के सदके मेरे ये तकलीफ दूर कर दे, इंशाल्लाह घर में सुख शांति हो जाएगी। लेकिन इसके भी 40 दिन हैं। 10-15 दिन के बाद आपकी मुराद पूरी हो गई तो तस्बीह को बंद मत करो, 40 दिन पूरे करो। तो ऐसी हमारी बहुत सी तस्बीहां हैं। तो मजहब की इन चीजों से फायदा उठाओ। कोई आदमी है, किसी जगह नौकरी करता है, मगर उस नौकरी वाले के साथ और भी ऐसे आदमी हैं, वो तुम्हारे पीछे लगे हैं तुमको नौकरी से निकाल देने के लिए, दुश्मन हो गए हैं। तो उस वक्त तस्बीह करो 101 दाने की, या मुसीर या मुसीर या मुसीर। मुसीर का मतलब है जिसके ऊपर हमारा दारोमदार हो, अपॉन हुम वी डिपेंड, मददगार करे, तो इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ दूर कर देगा मौला। और अगर पैसे की तकलीफ है तो सलवात पढ़ के मौला को कहो, या मौला रसूल अकरम का वास्ता, आले रसूल का वास्ता, मेरी पैसे की तंगी है, तू दूर कर दे और रिज्क के करीम दे। ये कुरान के लफ्ज़ है, यानी पाक रिज्क मिले। गरीब रहो, कोई बुराई नहीं, लेकिन मौला को कहो किसी का मोहताज न करे। रहने का एक घर होवे, एक गाड़ी है, अच्छी आमदनी है, खाते हो पीते हो, घर में सुख शांति मोहब्बत है, सेहत और तंदुरुस्ती है, कोई बदनामी नहीं, ये तो जन्नत है। बहुत दौलत है, हराम की कमाई है, चोरी का माल लिया है, 420 के धंधे किए हैं, $1 मिलियन पड़े हैं, मगर वो $1 मिलियन मन का सुख नहीं दे सकते। मौला से हलाल रोजी मांगो, अच्छाइयां मांगो, नेकियां मांगो, खुशियां मांगो, मन की राहत और सुकून मांगो, तो मौला वो देगा, जरूर देगा। कभी शाम की आपकी नौकरी है, मौला से मांगो, या मौला मुझे ये तकलीफ है, मैं तेरे दर पे नहीं आ सकता, मैं जमात खाने नहीं जा सकता, तू ऐसी मुझे रिज़्क दे कि मैं जमात खाने भी जाऊं। बैठा है, सुनता है, तो दुआएं मांगो, मौला से मांगो, देता है। अगर आप दुआएं मांग रहे हैं नहीं देता तो दिल मैला मत करो, ऐसा समझ लो इसमें कुछ भेद है।
उस भेद के सामने सर झुका दो, अच्छा मौला तेरी मर्जी।